रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइनॉप्सिस राइटिंग के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत से एमएस के स्टूडेंट्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो पाकिस्तान से एमएस या पीएचडी कर रहे हैं, और इसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी स्टूडेंट्स एमएस और पीएचडी करते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्हें साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल के ऊपर काम करना पड़ता है, और अमूमी तौर पे पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर तक उन्हें अपना साइनॉप्सिस डिफेंस देना होता है। और अगर हम गौर करें तो साइनॉप्सिस ही बुनियादी तौर पे वो सेंट्रल थीम है जिसके ऊपर पूरी डिग्री की रिसर्च जो है वो उसके ऊपर रिलाई करती है। पीएचडी के केस में तो ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो इसलिए अब हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ में साइनॉप्सिस राइटिंग के ऊपर काम करेंगे। लेकिन साइनॉप्सिस राइटिंग जो है ये बुनियादी तौर पे फाइनल स्टेज है। इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उस पर हम वन बाई वन बात करेंगे, ताकि फाइनल हमारा जो डॉक्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ साइनॉप्सिस वो उसी क्वालिटी का हो जो बेसिकली रिक्वायर्ड है। क्योंकि इसमें सिर्फ ये इशू नहीं है कि आपने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, बल्कि बुनियादी जो थीम है वो ये है कि आपने उसी डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर अपनी रिसर्च डिज़ाइन करनी है। आप अपने सारे रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स को साइनॉप्सिस के अंदर क्लियर कर लेते हैं। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर पीएचडी के साइनॉप्सिस, स्पेशली जो बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च में जाते हैं, वहाँ पे अगर उसमें कुछ माइनर अमेंडमेंट भी करनी हो तो उसके लिए बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और उसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी पीएचडी की डिग्रीज जो हैं वो डिले हो जाती हैं। अब इसी चीज़ को जहन में रखने के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो साइनॉप्सिस फाइनल स्टेज तक जाए वो इतना फाइनल हो और फाइन ट्यून्ड हो ताकि उसमें कोई डिले का चांस ना आए। और दूसरी राय मेरी ये है कि जितना आपका साइनॉप्सिस क्लियर होगा इन टर्म्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस, और इन टर्म्स ऑफ योर रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर ना सिर्फ आपके जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैं या रिसर्च डिज़ाइन है, सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके अंदर आपके एनालिसिस भी शामिल हैं, इसके अंदर डेटा एनालिसिस भी शामिल है कि जिस बेसिस के ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा को एनालाइज करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। तो जितना सुपर या फाइन ट्यून डॉक्यूमेंट ये होगा, उतना ही आपको अपनी रिसर्च डिग्री जो है वो करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं। आपको बार बार जो है वो हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाना पड़ता, तो उस वजह से जो है वो बाकी काम भी कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि साइनॉप्सिस राइटिंग की जो स्टेजेस हैं उसकी डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब उसमें जो पार्ट 1 है उस पर आज हम बात करेंगे, और वो है लिटरेचर सर्च का, जो कि इस टॉपिक का कनेक्शन जो है वो पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें व्हाट इज़ रिसर्च, और साथ में एक और वीडियो जो मैंने अपलोड की थी कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को कैसे जो है वो प्लान करेंगे और कैसे मीट करेंगे। तो उन दोनों वीडियोस के साथ मिला के अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बुनियादी थीम वही है कि हम रिसर्च कंप्लीट करेंगे और रिसर्च आउटपुट से इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स हम जो हमारी पीएचडी की गाइडलाइंस है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे एक पेपर है आउट ऑफ पीएचडी, तो उनको मीट करने के बाद देन वी विल बी एलिजिबल फॉर पीएचडी डिग्री। तो मेरी नज़र में आपका सारा जो ब्रेन है, ब्रेन ऑफ योर पीएचडी या ब्रेन ऑफ योर रिसर्च डिग्री, वो टोटल आपके साइनॉप्सिस के ऊपर जो है उसका रिलायंस है। तो जितना फाइन ट्यून्ड हम ये टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह उतना ही फाइन ट्यून आपके बाकी स्टेप्स होंगे। अब इसमें इस सीरीज़ का जो पार्ट 1 है वो ये है कि हम लिटरेचर सर्च कैसे करेंगे। 2 वीडियोस का मैंने आपको हवाला दिया है, एक ये है कि व्हाट इज़ रिसर्च, उसके अंदर भी मैंने बहुत से बुनियादी क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है कि रिसर्च होती क्या है, की कैसे जाती है, और अब जो न्यू डायमेंशन रिसर्च में आना शुरू हो गई है, स्पेशली मैं बात करूँगा साइंस ग्रेजुएट्स की या इंजीनियर ग्रेजुएट्स की, चाहे आप पाकिस्तान में पीएचडी करें या पाकिस्तान से बाहर पीएचडी करें, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। उस क्वेश्चन को हमने लाजमी तौर पे अब इसके अंदर इंटीग्रेट करना है, क्योंकि फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो सूरत हाल है उसके अलावा अब एक जो नई बहस चल पड़ी है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल रेलेवेंट है, वो ये है कि
امپیکٹ فیکٹر یا امپیکٹ، اس کی بحث کو بھی ہمیں یہی کور کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اسی سٹیج کے اوپر ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان چیزوں کو اپنے سائنوپسس کے اندر انٹیگریٹ کریں گے تو باقی جرنی کے اندر وہ چیزیں خود بخود ریپرزینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ ہے کہ کیا آپ جو ریسرچ کرنے جا رہے ہیں یہ ریسرچ کچھ کمرشل آؤٹ پٹ لے پائے گی. آپ مان لیں کہ نہیں لے پائے گی لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے. آج اگر آپ ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو الٹیمیٹلی کل جو ہے وہ آپ اس کا کوئی نہ کوئی ریزنیبل آؤٹ پٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اب اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ریسرچ کی جو بیسک فلسفی ہے وہ ضرور آنا چاہیے تاکہ ہم بالکل اس لحاظ سے کام نہ کریں کہ جی ٹھیک ہے میں یہ تھیسس کر لوں گا اور مجھے ایم فل کی ڈگری مل جائے گی. ہمارے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ تھیسس کرتے ہیں کہ جی چلے میں ڈگری لے لوں گا. لیکن وہ لوگ جو یونیورسٹی فیکلٹی میں آنا چاہتے ہیں چاہے وہ ایم ایس میں ہیں یا پی ایچ ڈی میں ہیں تو انہیں اس بات پہ خصوصی توجہ دینی پڑے گی کہ ان کا آبجیکٹو کیا ہے. یونیورسٹی میں آنا ہے پی ایچ ڈی کے بعد ایز اسسٹنٹ پروفیسر تو کل آپ لوگوں نے بھی ریسرچ سپروائز کرنی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے بارے میں بتانا ہے. تو اگر آپ کی اپنی ریسرچ سکلز ویک ہوں گی تو بھی آپ کو مسئلہ آئے گا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ریسرچ کا کمرشلائزیشن پوٹینشیل نہیں ہے تو بھی اب آنے والے دنوں میں یونیورسٹیز اس طرف جو ہے وہ کویشچن ریز کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ پیپر کے معاملے میں بہت حد تک پاکستان میں سیچوریشن ہو چکی ہے. اب ہم بہت دیکھتے ہیں کہ 40 سال ایج ہے اور ماشاءاللہ فیکلٹی ممبرز جو ہیں وہ 600 نمبر آف پیپرز تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ سیچوریشن پوائنٹ ہے. اب ہمیں آگے جانا ہے تو اس لیے بھی ہمیں پی ایچ ڈی کے لیول پہ ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچ لینی چاہیے. دوسرا میں نے آپ کو جو ویڈیو تھی وہ تھی کہ ہاؤ ٹو چوز اے ریسرچ ٹاپک. اس کے اندر بھی میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی تھیں کہ کس طرح سے آپ ایک اچھا ریسرچ ٹاپک جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. تو ان دو ویڈیوز کو ملا کے جب آپ اس ویڈیو پہ آئیں گے تو اب ہم ایک نئی ڈائمنشن پہ تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کرنے جا رہے ہیں کہ لٹریچر سرچ کیسے کرنی ہے. کیونکہ جو مٹیریل آپ پڑھتے ہیں وہی کوالٹی جو ہے وہ آپ کے ریسرچ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کا الٹیمیٹ اسی لٹریچر سرچ کا جو ایک اگلا پارٹ ہے کہ جب انشاءاللہ آپ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ نے جانا ہے ریسرچ پیپر رائٹنگ کی طرف. تو جن جرنل سے آپ پیپر پڑھ رہے ہوں گے الٹیمیٹلی آپ انہی جرنلز میں اپنی ریسرچ کو پبلش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر آپ اچھی کوالٹی کے جرنلز پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ اچھی کوالٹی کے جرنلز میں ہی اپنی ریسرچ جو ہے اس کو سبمٹ کریں گے. اب اس کیس میں جو اس وقت چیلنجز ہیں لٹریچر سرچ کے حوالے سے، آج ہم صرف لٹریچر سرچ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ریلیونٹ ریسرچ جرنلز کیسے چوز کرنے. پرابلمز ہمارے پاس کون کون سی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر اس وقت دیکھیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایلزویئر ہی کچھ 10 سے 15 ہزار یا اس سے بھی زیادہ جرنلز پبلش کرتا ہے. اب ہمارے پاس ایلزویئر ہے، ولے ہے، ہمارے پاس آر ایس سی ہے، اے سی ایس ہے، پروفیشنل ایجنسیز ہیں، ٹیلر اینڈ فرانسس ہے، بہت سی پبلشنگ ایجنسیز ہیں ہمارے پاس، اسپرنگر ہے. تو ہمارے پاس تھاؤزنڈز آف جرنلز اویلیبل ہیں، لوکل جرنلز بھی اویلیبل ہیں. تو اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے جرنلز اویلیبل ہیں تو اسی حساب سے آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف ریسرچ پیپرز بھی اویلیبل ہیں. تو اتنے بڑے لٹریچر پول میں سے آپ نے کون سے جرنلز پڑھنے ہیں اور کون سے پیپرز پڑھنے ہیں تو یہ ایک کوشچن مارک ہے. اسی لیے ہم اگر اسی سٹیج کے اوپر جب ہم بیسیکلی اپنے سائنوپسس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اگر ہم اسی سٹیج پہ طے کر لیں کہ ہمیں کس قسم کے جرنلز اسکرین آؤٹ کرنے ہیں جن کی ہم پیپرز پڑھیں گے اور اسی حساب سے ہم اپنی ریسرچ کو الائن کریں گے تو ہمارے لیے آسانی رہے گی. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ لٹریچر جتنا اویلیبل لٹریچر ہے اس میں بہت آسانی کے ساتھ لوگ جو ہیں نا وہ سسپینڈڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر روز ہنڈریڈز آف ریسرچ پیپرز نئے آ رہے ہوتے ہیں، نئے جرنلز اوپن ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب کہاں جائیں؟ آپ کو اپنی باؤنڈریز خود ڈیفائن کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنی باؤنڈری ڈیفائن نہیں کرتے، اگر آپ اپنی لٹریچر سرچ کو لمٹ نہیں کریں گے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، تو دیکھیں پی ایچ ڈی کا ٹائم فکس ہے 3 سے 5 سال ہے، ایم ایس کا ٹائم فکس ہے 2 سے 3 سال ہے. تو اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت آسانی سے لوگ جو ہے نا وہ پزل ہو جاتے ہیں اور مطلب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کب اپنی لٹریچر سرچ کو روکیں.
آپ فॉर एग्जांपल 500 पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आपने आज की डेट में डाउनलोड किए हैं, कल नया लिटरेचर अपलोड हो जाएगा तो फिर आप उन पेपर्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से पीएचडी स्कॉलर्स और एमएस स्कॉलर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जिसमें से निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि इतने पेपर मेरे लिए इनफ है, अब मैं अपने काम को आगे बढ़ाता हूँ, यानी लिटरेचर सर्च के बाद नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसमें दो किस्म के जर्नल्स हैं। मैं बुनियादी तौर पर जर्नल्स को दो कैटेगरीज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। उसमें एक कैटेगरी है हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की, और दूसरी है हाई इम्पैक्ट जर्नल्स की। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बहरहाल है अप्रोच का। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है। जनरल परसेप्शन में ये चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी हर फील्ड के अंदर ऐसे जर्नल्स मौजूद हैं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी रेपुटेशन जो है बीइंग अ टेक्निकल जर्नल वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो अब ये हमने ही डिसाइड करना है कि हमने कौन से जर्नल्स को पढ़ना है। क्या हम सिर्फ हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स पे जाएंगे या हम सिर्फ हाई इम्पैक्ट जर्नल्स पे रहेंगे। तो ये चीज़ अगर हम डिफाइन कर लेते हैं तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम बुनियादी तौर पे उसी से ही अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को डिफाइन कर पाएंगे। देखें, हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं? हम लिटरेचर इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास नॉवल आइडियाज़ आएँ या पॉलिश्ड आइडियाज़ आएँ या ऐसी रिसर्च हो जो रेलिवेंट हो इन द फ्यूचर। क्वालिटी जर्नल्स को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि वहाँ से हमें क्वालिटी आइडियाज़ पढ़ने को मिलेंगे, और ऐसे जर्नल्स जो आइडियाज़ को बहुत रुथलेस तरीके से जो है ना वो एवेल्युएट करते हैं, तो ऐसे जर्नल्स के आइडियाज़ को पढ़ने से हमें अपनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। अब उसमें से नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको जनरल डायमेंशन मैंने क्लियर कर दिया कि मेरे नज़दीक दो कैटेगरीज हैं, एक है हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स और एक है हाई इम्पैक्ट जर्नल्स। तो अब आपको एक लिस्ट ऑफ जर्नल्स बनानी है जिसमें डिसेंडिंग इम्पैक्ट फैक्टर के हिसाब से आप अपने उस लिस्ट को बनाएंगे। अब इसकी इसमें जो जनरल एग्जाम्पल है, जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। हर साल 2 जून के महीने में एक लिस्ट जो है वो अपडेट होती है थॉमस की तरफ से, उसे जनरल साइटेशन रिपोर्ट भी हम कहते हैं। ये इस साल की 2020 की जो है ये इम्पैक्ट फैक्टर लिस्ट है, या आप इसे जनरल साइटेशन रिपोर्ट कह लें, है। ये पिछले साल की बेस पे कैलकुलेट हुई है 2019 के हिसाब से, तो एक साल का लैग इसमें चल रहा होता है। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एनर्जी के एरिया में काम करता हूँ, तो अब आप देखें कि मैं इसमें ना सिंपल कंट्रोल F और उसके बाद मैं लिखूंगा एनर्जी। अब मैं वो सारे जर्नल जो हैं उन्हें सर्च करना चाहता हूँ जिनके टाइटल में एनर्जी आ रहा है। तो इसमें देखें कि वो पहले ही मुझे जो है वो पहले स्टेप पे वो मुझे ले गया है। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा करना चाहता हूँ कि वो पहले स्टेप में मुझे नेचर एनर्जी पे ले गया है। नेचर एनर्जी जो है उसका इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 46.495 है इस वक्त। अब मैं अगर आगे जाता हूँ, मैं अमूमी तौर पे ये करता हूँ कि उस जर्नल को हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर में, आप किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो वो एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस में है, 30 के करीब इम्पैक्ट फैक्टर है। फिर आप सर्च करेंगे तो वो आपको प्रोग्रेस इन एनर्जी एंड कम्बशन साइंस में ले जाएगा, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 28.938 है। इस तरह से मैं सारे जर्नल टाइटल्स जो हैं वो सर्च करूंगा जिनमें एनर्जी जर्नल के टाइटल में है, जैसे नेचर एनर्जी है, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस है, प्रोग्रेस इन एनर्जी एंड कम्बशन साइंस है। तो ये इस तरह से मैं अपनी सर्च को आगे बढ़ाता जाता हूँ। तमाम ऐसे जर्नल्स को मैं नोट करता जाता हूँ, उनके नाम, उनके इम्पैक्ट फैक्टर जो एनर्जी रिलेटेड रिसर्च को पब्लिश करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये JCR जनरल साइटेशन रिपोर्ट जो है ये थॉमस की तरफ से जो है वो हर साल इशू होती है, और मोस्ट रिलायबल यही है। अगर आप HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल की बात भी करते हैं तो इसमें दिए गए सारे जर्नल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट HEC रिकॉग्नाइज्ड जर्नल लिस्ट में भी आते हैं, और ये रिलायबल जर्नल्स हैं। इस वजह से मैं इस लिस्ट को जो है वो प्रेफर करता हूँ। अब हम जाते हैं दूसरी तरफ कि दोबारा हम वापस जाते हैं कि हमारे पास जो है वो किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें इस तरह से तो मैंने आपके सामने वो लिस्ट रख दी है कि मैं जो एक्सेल फाइल मेरे पास होती है उसमें से मैं अपने जर्नल्स को कैसे सर्च करता हूँ,
اور میں انہیں ہائی امپیکٹ فیکٹر کی بنیاد پہ جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں. اب ان سارے جرنلز کو جو میں نے اس ایکسل فائل میں سے نکالے ہیں ان کو میں اپنی ایک ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنل لسٹ بناتا ہوں ڈسینڈنگ امپیکٹ فیکٹر کی طور پہ کہ امپیکٹ فیکٹر ڈیکریز ہو رہا ہے اوپر سے نیچے, تو وہ میں ایک لسٹ جو ہے وہ اپنے لیے پریپیئر کر لیتا ہوں. میں آپ کو ابھی وہ شو کرتا ہوں کہ وہ لسٹ میرے پاس کہاں ہے. اور اسی طرح سے میں اپنی ایک جرنل لسٹ فار ریڈنگ پلس پبلشنگ وہ پریپیئر ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جن جرنلز میں سے ہم ریسرچ کو پڑھتے ہیں انہی جرنلز میں سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی میں پبلش کریں. تو یہ ریلیونٹ ریسرچ جرنلز کی لسٹ جو بن رہی ہے اس وقت تو یہ لٹریچر سرچ کے لیے بن رہی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی وہی لسٹ ہے کہ جن جرنلز کے اندر آپ اپنی ریسرچ کو انشاءاللہ پبلش کریں گے. تو یہ ہمیں ڈوئل فائدہ دیتا ہے. اگین جن جرنلز میں ہم پبلش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ انہی جرنلز کے پیپرز کو پڑھیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ریڈنگ کوالٹی ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے رائٹنگ کوالٹی کو بھی اسی لیول کے اوپر لے کے جانا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ لسٹ رکھتا ہوں جو میں نے ابھی ایکسل فائل میں سے جو ایکسٹریکشن کی ہے. اس میں دیکھیں کہ میرے پاس نیچر انرجی ہے, میکسیمم امپیکٹ فیکٹر ہے 46 سم تھنگ ہے, پھر انرجی اینڈ انوائرمنٹل سائنس ہے 30 پلس امپیکٹ فیکٹر ہے, پروگرس ان انرجی اینڈ کمبشن سائنس ہے 28 ہے. تو یہ اوپر سے نیچے تک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ڈسینڈنگ امپیکٹ فیکٹر آرڈر میں نے اپنے جرنلز کی لسٹ جو ہے وہ پریپیئر کر لی ہے. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ انرجی کے جرنلز کون کون سے ہیں. لیکن انرجی جو ہے وہ ایک انٹر ڈسپلنری ایریا ہے. اس وجہ سے انرجی میں بھی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, جیسے بایو انرجی ہے, سولر انرجی ہے, یا مٹیریلز فار انرجی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. الیکٹرو کیمیکل سیلز جیسے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ الیکٹرو کیمیکل انرجی ٹائپ بن جاتی ہے. تو اس حساب سے بھی آپ کو اپنے جرنلز کو پریفر کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل انرجی کنورژن اینڈ مینجمنٹ جو ہے اس کا 8.2 امپیکٹ فیکٹر ہے, لیکن اس کے نیچے بایو ریسورس ٹیکنالوجی ہے. بایو ریسورس ٹیکنالوجی جو ہے یہ بایو انرجی کے پیپر لیتا ہے. میرا چونکہ ٹلٹ بایو انرجی کی طرف ہے تو آپ کو اس میں ایسے جرنلز بھی نظر آئیں گے جو بایو ریلیٹڈ ریسرچ یا بایو انرجی ریلیٹڈ ریسرچ کو پبلش کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی فار بایو فیولز ہے 4.8 سم تھنگ اس کا جرنل, اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے. آپ ڈفر بھی کر سکتے ہیں کہ میں جرنلز جو ہیں ریلیونٹ سبجیکٹ جرنلز ان کو ڈسینڈنگ امپیکٹ فیکٹر آرڈر میں ارینج کر لیتا ہوں. اب پیپر پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے ڈیٹا اور اس کانسیپٹ کا پیپر فلاں جرنل میں پبلش ہوتا ہے, اتنے ڈیٹا کا اور اس کوالٹی کا اس لیول کا پیپر جو ہے وہ فلاں جرنل میں پبلش ہو جاتا ہے. تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ پبلشنگ سٹیج پہ آئیں گے تو یہ لسٹ پھر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. آپ اپنے کام کی ڈیپتھ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ آئیڈیا فلاں جرنل میں پبلش ہوتا ہے اور اس کام بھی اسی لیول کا ہے, تو میں اس جرنل کو ٹرائی کرتا ہوں, وہاں پہ میں اپنی ریسرچ کو پبلش کرتا ہوں. لیکن یہ جو لسٹ ہے یہ امپیکٹ فیکٹر بیسڈ لسٹ ہے. اب میں ایک اور لسٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک اور لسٹ ہے, اس میں آپ کو لگ تو رہا ہوگا کہ میں نے اس کو بھی ڈسینڈنگ امپیکٹ فیکٹر آرڈر میں ارینج کیا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گو کہ ACS سسٹینیبل کیمسٹری اینڈ انجینئرنگ جو ہے اس کو اصولاً تو پہلے والی لسٹ میں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں نے جان بوجھ کے اسے اس لسٹ میں رکھا ہے. اس کے بعد ہے انڈسٹریل اینڈ انجینئرنگ کیمسٹری ریسرچ 3.5 امپیکٹ فیکٹر ہے. AICHE امریکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ جرنل ہے 3.5 کے قریب اس کا بھی امپیکٹ فیکٹر ہے. بایو کیمیکل انجینئرنگ جرنل ہے 3.5 کے قریب اس کا بھی امپیکٹ فیکٹر ہے. انرجی اینڈ فیولز وہ بھی 3.5 ہی بنتا ہے. پروسیس بایو کیمسٹری 2.95 ہے. بایو انرجی ریسرچ 2.19 ہے, اور انوائرمنٹل پروگرس اینڈ سسٹینیبل انرجی جو ہے وہ بھی آلموسٹ 2 کے قریب ہے. اب ظاہر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پہلے جرنل کو نکال دیں ACS سسٹینیبل کیمسٹری اینڈ انجینئرنگ کو, تو باقی جرنلز تو سارے 3.5 سے نیچے ہیں. اگر ہم اس لسٹ کو بھی پریویس لسٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کریں تو یہ جرنل سارے اس کے نیچے سیٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ جرنلز بہت ڈفرینٹ ہے. ان میں سے بایو کیمیکل انجینئرنگ جرنل اور پروسیس بایو کیمسٹری اور بایو انرجی ریسرچ, اگر آپ ان کو نکال دیں تو جو باقی جرنلز ہیں وہ ACS کے جرنلز ہیں, امریکن کیمیکل سوسائٹی کے یا امریکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ. بینگ کیمیکل انجینئر یا بایو کیمیکل انجینئر, میں نے یہ بات خصوصاً نوٹ کی کہ جو امریکن کیمیکل سوسائٹی یا امریکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ میں جو ریسرچ پبلش ہوتی ہے
اس کے اندر انجینئرنگ سینس بہت اسٹرانگ ہے. گو کہ ان جرنلز کا امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ کم ہے, بایو ریسورس ٹیکنالوجی کی نسبت شاید ہاف ہے, لیکن پرسنلی میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بایو ریسورس ٹیکنالوجی میں جو پیپر پبلش ہوتے ہیں ان کی انجینئرنگ سینس اتنی اچھی نہیں ہے. یعنی فار دا سیک آف ریسرچ تو وہ اچھے پیپر ہوں گے, لیکن اگر آپ ان کی بیس پہ انجینئرنگ یا ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو شاید آپ ان آئیڈیاز کو پراپرلی ٹرانسفارم نہ کر سکیں. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ پیپر ٹھیک ہے, لیکن امپیکٹ کے لحاظ سے, لانگ ٹرم امپیکٹ کے لحاظ سے, یا اگر آپ انٹرپرینیورشپ یا کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس بایو ریسورس ٹیکنالوجی کی نسبت امریکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرز یا ACS کے جو جرنلز ہیں دے آر ویری اسٹرانگ, کیونکہ اس کے اندر جو ریویو پروسیس ہے وہ اس ویری لینتھی, ویری کمپیٹیٹو. میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے انڈسٹریل اینڈ انجینئرنگ کیمسٹری ریسرچ میں پیپر پبلش کیا. اب دیکھیں امپیکٹ فیکٹر 3.5 ہے صرف. انہوں نے مجھے بتایا کہ 12 ریویورز نے 12 ریویورز ہیو ریویوڈ ہز ورک, اور ایک بھی ریویور اگر ریجیکٹ کر دے آئیڈیا کو تو پیپر ریجیکٹ. اب ایک ایسا جرنل جس کے اندر اتنا ٹف ریویو پروسیس ہے تو آپ سمجھیں گے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہوگی. اس کے اندر انجینئرنگ آسپیکٹس بھی ہوں گے, کمرشلائزیشن آسپیکٹس بھی ہوں گے, ریپروڈیوسیبلٹی بھی جو انشورڈ ہوگی, آئیڈیا کی نوویلٹی بھی جو ہے انشورڈ ہوگی. دوسری جو ایک اور چیز میں آپ کے سامنے آج رکھ دوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں بھی آپ اس کے ساتھ ڈفر کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں دے آر ویری نوویلٹی کانشیس. ایک امریکنز, جرمنز اور جیپنیز. میری پرسنل آبزرویشن میں یہ تین جو سائنٹسٹ ہیں دے آر ویری کریٹیکل ٹو نوویلٹی. دے ڈو ناٹ گو انٹو لائک پیٹی تھنگز اور پیٹی ریسرچ. نو, اگر آئیڈیا اسٹرانگ نہیں ہے تو پبلش نہیں کرتے, اور ان کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ہے ہی کہ ریسرچ فار انڈسٹری, ریسرچ فار کمرشلائزیشن. تو اس لحاظ سے اب دیکھیں کہ جس ریسرچ نے کمرشلائز ہونا ہوتا ہے اس کے لیے بہت اسٹرانگ ریپروڈیوسیبلٹی میئرز ہوتے ہیں, اس کی اسکیل اپ میئرز بہت ہوتے ہیں. آپ فار ایگزامپل ایک پروسیس پہ کام کر رہے ہیں تو اگر پروسیس اسکیل اپ نہیں ہوگا, یعنی لیب اسکیل سے, چھوٹے والیوم سے, یعنی ملی لیٹر سے لیٹرز میں یا گیلنز میں وہ کنورٹ نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ریسرچ کو نہیں لے کے آگے چلتے. ان جرنلز کو میں ہائی امپیکٹ جرنلز کہتا ہوں. دے پبلش ریئلی گڈ کوالٹی ریسرچ. آپ ان کا ٹوٹل انالیسس کر کے دیکھ لیں, آپ کو ان کے پیپرز کے اندر جو پریکٹیکلٹی ہے یا پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بہت اسٹرانگ نظر آئیں گے. تو اگر آپ اس طرف سوچ رہے ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا, اور کیمیکل انجینئر ہوں تو اس لحاظ سے کیمیکل ACS کی یا امریکن انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ کی ایگزامپل دوں گا, تو آپ ان کے جرنل کو پریفریبلی پڑھیں تاکہ آپ کو اپنی ریسرچ کی اپلیکیشنز کے بارے میں پتہ چلے. آپ کسی اور فیلڈ سے بھی ہیں, بایو کیمسٹری سے ہیں, بایو ٹیکنالوجی سے ہیں اور بایو فیولز میں کام کر رہے ہیں, تو بھی میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان جرنلز کو پڑھیں, دیکھیں کہ وہ آئیڈیا کو انجینئرنگ سینس میں کیسے کنورٹ کریں تاکہ کل آپ بھی پیٹنٹ کر سکیں, آپ بھی اپنی ریسرچ کو کمرشلائز کر سکیں. تو میری جو جرنل سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہائی امپیکٹ فیکٹر جرنلز کی لسٹ ہے اور ایک آپ کے پاس ہائی امپیکٹ کی لسٹ ہے. اب آپ خود سے ڈیفائن کریں کہ آپ نے کیسا کام کرنا ہے. اچھی پریکٹیکل سائنس کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کو ان جرنلز میں سے ملے گی. جو دوسری طرف جو پہلی لسٹ ہے وہاں سے بھی آپ کو اچھے پیپرز مل سکتے ہیں, لیکن اب آپ نے بیلنس بنانا ہے کہ آپ کس قسم کی ریسرچ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے جیسے ٹائم آگے جا رہا ہے تو نوویلٹی کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ کمپلائنس آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ PhD کیوں کر رہے ہیں. PhD آپ اسی لیے کر رہے ہیں نا, آپ اپنی ریسرچ کو پبلش کریں. تو اگر آپ کا ایم ہی یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ پبلش ہو اور وہ بھی اچھے جرنلز میں پبلش ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کویسچن آپ کو نوویلٹی کو ہر حالت میں انشور کرنا ہے, اور نوویلٹی کے لیے یہ ہائی امپیکٹ جرنلز دے آر ریئلی امپورٹنٹ. آپ کو ان کی ریسرچ پڑھنی ہوگی, ان آئیڈیاز کو سمجھنا ہوگا, پھر انہی لائنز پہ آپ کو نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا پڑیں گے. تو میری جنرل سجیشن سارے فیلڈ کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ امریکن جرنلز کو پریفریبلی پڑھیں, امریکن
جو سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی ہے, بایو ٹیکنالوجی, بایو کیمسٹری ہے, سیل بایولوجی ہے, ان کے جرنلز, ان کے امپیکٹ فیکٹر شاید اتنی زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو وہاں سے ریئلی گڈ کوالٹی ریسرچ جو ہے وہ ملے گی جس کو لے کے آپ آگے چل سکتے ہیں. اس کی میں ایک جنرل ایگزامپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ باہر کے لوگ کیسے سوچتے ہیں. ناروے میں جب میں اپنا تھیسس کمپلیٹ کر رہا تھا تو میں نے اپنے کو سپروائزر سے بات کی, تو اسے میں نے کہا کہ میں اپنی ریسرچ کو کیمیکل انجینئرنگ جرنل میں سبمٹ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت اس کا امپیکٹ فیکٹر 2.5 کے قریب تھا. لیکن جب میں نے اپنی سپروائزر سے بات کی, جو مین سپروائزر تھا, اس نے کہا نو, اس نے کہا جی میں اس ریسرچ کو پبلش کرنا چاہتا ہوں آرگینک پروسیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. یہ ECS کا ہی ایک جرنل ہے, اور اس وقت اس کا امپیکٹ فیکٹر 1.5 تھا. اب میں نے دیکھا تو اب بھی کوئی 2.5 یا 3 کے آس پاس ہے. میں نے اسے وجہ پوچھی, میں نے کہا امپیکٹ فیکٹر تو کم ہے. وہ کہنے لگا اٹ ڈزنٹ میٹر فار می امپیکٹ فیکٹر. نو, اس نے کہا کہ میں انڈسٹری کے ساتھ, فارماسوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا ہوں, اور جتنے فارماسوٹیکل انڈسٹریل کیمسٹس ہیں وہ اس جرنل کو پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرا آئیڈیا انڈسٹری کے لوگ پڑھیں تاکہ بعد میں پیٹنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہ کام ہو سکے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, گڈ کوالٹی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو امریکن جرنلز جو ہیں ان کو پریفر کریں اور ان کو لازمی اپنے آئی وڈ سے ریسرچ ڈائٹ پلان کا حصہ بنائیں. اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ ریسرچ ڈائٹ پلان کیا ہے, اس کا حصہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ اچھی ریسرچ پڑھیں گے تو اچھے آئیڈیاز آئیں گے, آپ کی ریسرچ کی کوالٹی آٹومیٹک امپروو ہوگی, اور جب آپ کی ریسرچ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ اچھی ریسرچ پبلش کریں گے. تو یہ ایک کنٹینیوس سائیکل ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں. اس کی بجائے اگر آپ پاکستان کے جرنلز پڑھیں, ملائیشیا کے جرنلز پڑھیں یا ٹرکی کے جرنلز پڑھیں, وہاں پہ ریسرچ پیپرز ہیں, ہم نے بھی پڑھے ہیں, سیدھی سی بات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی بھی اس لیول کا نہیں ہے, اسپیشلی اگر آپ نوویلٹی کی بات کریں. کیونکہ آپ کا تھیسس, PhD کا تھیسس اسپیشلی اس سارے کا سارا ناول آئیڈیا کے اوپر کنسٹرکٹ ہوگا. تو اگر آپ اس نوویلٹی کو انٹیگریٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی آپ اچھی ریسرچ پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. تو یہ میری سجیشنز ہیں آپ کے لیے کہ اس سٹیپ کو میں نے اسی لیے کوشش کیا کہ اسے ان ڈیپتھ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں کہ یہ مائنر سٹیپ نہیں ہے, یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جب ایک چیز کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہوگی, یعنی اگر آپ کا یہ سائنوپسس آپ کی PhD کی فاؤنڈیشن ہے, اگر آپ کی فاؤنڈیشن ہی ویک ہوگی تو آپ اس کو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ سالڈ ہوں گے؟ وہ بھی ویک ہوں گے. الٹیمیٹلی آپ پھر بار بار ایک پیپر ایک جگہ سے ریجیکٹ ہو رہا ہے, پھر دوسرے جرنل میں بھیج رہے ہیں, وہاں سے ریجیکٹ ہو رہا ہے, تیسرے میں 5-6 جرنلز میں بھیجتے ہیں, پھر کہیں وہ جا کے ایک بڑے 1.12 امپیکٹ فیکٹر والے جرنل میں پبلش کرتے ہیں, 1.5 سال ضائع کرنے کے بعد. تو نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ یو ہیو ٹو اسٹرگل مور. اس کی بجائے اگر آپ شروع سے ہی اپنے ریسرچ کانسیپٹ کی کوالٹی پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس ہسل یا اس اسٹرگل میں سے گزرنا نہیں پڑے گا, آپ کو کم زور لگانا پڑے گا. اچھے جرنلز پڑھیں, اچھے آئیڈیاز کنسٹرکٹ کریں, انشاءاللہ آپ اچھی پبلیکیشنز جو ہیں ان کے ساتھ آپ گریجویٹ ہوں گے. اور وہ نہ صرف پبلیکیشنز ہوں گی بلکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یو ول بی ٹوورڈس سم کمرشل پروڈکٹ, سم پیٹنٹس, جس مرضی فیلڈ سے ہیں آپ یہ کام کریں. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آخری 2 سجیشنز رکھنا چاہتا ہوں اسی ایریا میں, پھر میں کچھ اور بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا سائنوپسس لکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات طے کر لیں, جب آپ جرنلسٹ سلیکٹ کر لیں 1 پیپر اے ڈے, ہر روز کم از کم 1 پیپر آپ ضرور پڑھیں, اچھے جرنلز میں سے پڑھیں. آپ 2-3 مہینے یہ پریکٹس کر کے دیکھیں, 1 پیپر اے ڈے, آپ دیکھیے گا کہ آپ کی نوبیلٹی کا لیول اور انکوائری کا لیول کس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا. اس کے بعد یہ کچھ ایپس ہیں جو لٹریچر سرچ میں استعمال ہوتی ہیں. اس میں ریسرچ ہائی لائٹس ہے, ایلسویئر اور سائنس ڈائریکٹ کی ہے, 14-15 ہزار جرنل ہیں. اسی طرح اسپرنگر کی ہے, رائل سوسائٹی فار کیمسٹری کی ہے, ACS کی ہے, سائنس ہے, نیچر ہے, پلاس ہے, سائنس فائنڈر ہے, مینڈلے بھی ہے سارٹ آف. لیکن میں پرسنلی جو ہے وہ میں گوگل اسکالر کو زیادہ استعمال کرتا ہوں, مجھے کافی ہینڈی لگتا ہے, فری آف کاسٹ ہے,
ہمارے ملکوں کا تو یہ بھی ایشو ہے کہ ہمیں کاسٹ کا ایشو ہے. جو لوگ باہر کی کنٹریز پہ پی ایچ ڈی کریں تو انہیں تو اور بھی بہت سی ایکسیس ہوگی, لیکن میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گوگل اسکالر کو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں, کیونکہ ایک تو اس کا ڈیٹا بیس سارے ڈیٹا بیسز کو کور کرتا ہے, یعنی یہ سائنس ڈائریکٹ کو اسپرنگر ہر چیز کو کور کرتا ہے. تو میرے لیے ایک ون ڈیٹا بیس فار ایوری تھنگ, تو میں اس کو پریفر کرتا ہوں. اب اس کو کیسے یوز کرنا ہے گوگل اسکالر کو, اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, کیونکہ اس میں چھوٹے سے ٹرکس ہیں, بہت زیادہ نہیں ہیں, چھوٹے سے ٹرکس ہیں جس سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ ہر روز لٹریچر اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اگر آپ ان ٹرکس کو جانتے ہیں, آپ اس کے اندر کی ورڈز دے سکتے ہیں, تو کنٹینیوس ای میل جو ہے وہ آپ کو آ جائے گی کہ یہ پیپر آپ کے فیلڈ میں اپلوڈ ہوئے ہیں. تو ان میں سے جو اچھے جرنلز, کوالٹی جرنلز کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اپنی ریسرچ کانسیپٹس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک جرنل جو ہے, ایک پیپر جو ہے وہ کسی جرنل میں چھپا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس اتنی ایکسیس تو نہیں ہوتی. تو یہ کچھ اس کے اندر گوگل اسکالر کے اندر کچھ ایسے ٹولز ہیں جو بہت ہینڈی ہیں, جن سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم ان ٹولز کو ہی استعمال کریں گے. فائنل میں جنرل سی باتیں میری نہیں ہیں, میں نے سیکھی ہیں, میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں کہ ہمیشہ پرو ایکٹیو رہیں. آپ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی پی ایچ ڈی ہے, تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور پریپیئرڈ رہیں اور پرسسٹنٹ رہیں, اور دوسروں کے تجربات سے سیکھیں, کیونکہ اپنے تجربات کی قیمت جو ہے وہ دینا پڑتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کومنٹس دیں, فیڈ بیک دیں, کچھ اور ٹاپکس جن پہ بات کی جا سکتی ہے. اگر اسی میں کوئی خامی ہے یا کوئی اور سجیشن ہے وہ بھی آپ دیں. اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دو ویڈیو جو ریسرچ, ہاؤ ٹو چوز اے ریسرچ ٹاپک اینڈ واٹ از ریسرچ, دونوں کو اگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.